अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रसूल बख्शी साहब। नाज़रीन, मज़ाहमती सियासत से मुज़ाकरात की तरफ और फिर मुज़ाकरात से एक बार फिर मज़ाहमती सियासत का रुख करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक एहतजाज के तमाम तर ऑप्शंस बरूए कार ला चुकी है और वो भी सोलो फ्लाइट के साथ। लेकिन अब मुज़ाकरात की नाकामी के बाद पीटीआई की जो नई हिकमत अमली सामने आई है उसके मुताबिक पीटीआई एहतजाजी सियासत को एक बार फिर फ़रोग़ देना चाहती है और वो भी अकेले नहीं बल्कि इसके लिए एक ग्रैंड अलायंस बनाने पर काम कर रही है। इस सिलसिले में शेख वकास ने कहा है कि हम ग्रैंड अलायंस के हवाले से मुलाकातें भी कर रहे हैं और बहुत जल्द उन्हें कामयाबी भी नसीब होगी उनके मुताबिक। हमारा सवाल आज का ये है कि हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस के मकासद क्या हैं और क्या मुमकिनात में से ये है कि ग्रैंड अलायंस बन जाएगा और इससे हुकूमत को कोई ख़तरा होगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। शामी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक ग्रैंड अलायंस JUI जमात इस्लामी, यही अपोजिशन की बड़ी जमातें हो सकती हैं, क्या ये सब पीटीआई के साथ मिलेंगी और मिलकर एक एहतजाजी तहरीक चला सकती हैं हुकूमत के खिलाफ? देखिए, जब आप ग्रैंड अलायंस की बात करते हैं ना, इस बात का भी ऐलान कर देते हैं कि आप कमज़ोर हैं। अच्छा, आप में जो जोम था आपको, आप अकेले जो हैं ज़ेरो ज़बर कर सकते हैं, दुनिया को बदल सकते हैं, तब्दीली ला सकते हैं, तब्दीली ला सकते हैं, अपने अहदाफ हासिल कर सकते हैं, तो आपने ऐलान कर दिया कि नहीं, ये हमारे बस का नहीं, हम अकेले नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आपके अलावा भी समाज में दूसरी कुव्वतें मौजूद हैं। एग्जैक्टली, जो आपके साथ मिलकर कोई फैसला कुन सूरत हाल पैदा कर सकती। सवाल यही है ना, वो साथ ठीक है ना? मिलेंगे। तो अब एक ये तो ऐलान हो गया, ये जोम तो बातिल हो गया ना कि बस हम ही हम हैं, ऐसी कल्ले ही काफ़ी हैं, असी कल नहीं काफी, वो नहीं हो सकता। वो तो नहीं हुआ। अब मामला ये है कि जो मौलाना फजलुर रहमान है और जो हाफिज नईमुर रहमान है, अब उनके भी अपने अहदाफ हैं और मौलाना फजलुर रहमान की जो हरीफ अव्वल है KPK में, वो पीटीआई है। एग्जैक्टली, मौलाना कहते हैं कि उनका इलेक्शन चोरी किया गया। जब पीटीआई कहती है ना कि हमारा इलेक्शन चोरी किया गया, तो मौलाना कहते हैं कि हमारा इलेक्शन चोरी किया गया। अरे मौलाना का इलेक्शन कहाँ चोरी हुआ है? पंजाब में तो नहीं हुआ, सिंध में भी नहीं हुआ, KPK में हुआ, तो फिर किसने चुराया? तो वो जो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो मौलाना के ऊपर तबसरा किया था या छींटे उड़ाई थी और या तबर्रा किया था, उसकी वजह यही है ना। अब मौलाना जो हैं वो अपने उनके अहदाफ हैं, वो अपना जो मुकाम है खोया हुआ वो हासिल करना चाहते हैं। अच्छा, तो अब वो किन शराइत पर पीटीआई के साथ मिल सकते हैं और क्या पीटीआई को कादर मुतलक बनाने के लिए उनका साथ देंगे या हाफिज नईमुर रहमान साहब ये काम करेंगे? ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है। मेरा ख्याल वो अपनी शराइत आयद करेंगे, अपने अहदाफ उनके पेश नज़र होंगे और आसानी से वो नरम चारा नहीं बनेंगे और इस्तेमाल नहीं होंगे उनसे। अच्छा, तो कुछ मामला जो, और फिर अगर ये अलायंस बनेगा तो जो डिसीजन मेकिंग इस वक्त जो है एग्जैक्टली, तनहा उनके पास है, खान साहब के पास। वो कहते हैं खड़े हो जाओ तो वो खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं बैठ जाओ तो वो बैठ जाते हैं, वो कहते हैं बातचीत शुरू कर दो, सीटी में जाते हैं शुरू कर देते हैं, वो कहते हैं वापस आ जाओ, वापस आ जाते हैं। सवाल यही है ना कि फैसला साजी का इख्तियार बानी पीटीआई किसी को देंगे? नहीं, तो फिर वो जो जब वो मिलेंगे तो वो फैसला साजी में शरीक होंगे, वो बैरिस्टर गौहर नहीं होंगे, वो सलमान राजा नहीं होंगे, वो अली अमीन गंडापुर नहीं होंगे, वो अपने अपने मुकाम पर होंगे, अपनी हैसियत के मालिक होंगे और मुतालबा करेंगे कि हमें शरीक किया जाए फैसला साजी में। वो अचक ज़ेबी नहीं बनेंगे ना? अचक ज़ेबी नहीं, अचक तो बेचारे अचक गए ना कि ये उचक गए। तो उनको तो माना ही नहीं ना उन्होंने पहले दिल से
اب وہ تقریریں کر رہے ہیں، وہ دھواں دار قسم کی بعض اوقات کر دیتے ہیں، کوئی دھواں زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن ان کو ایک الائنس کے سربراہ کے طور پر عملاً تسلیم نہیں کیا گیا۔ وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی متحرک ہو رہی ہے نا پھر سے 8 فروری مطلب کو لے کر۔ بیچاری کیا متحرک ہوگی؟ اگر متحرک ہو سکتی تو پھر دوسروں کی ضرورت کیسے پڑتی؟ کیوں پڑتی؟ اب تو دیکھیں نا، اب تو وہ جا رہے ہیں شاہد خاقان عباسی کے پاس بھی، مصطفیٰ نواز کھوکھر کے پاس بھی، جن کی کوئی پارٹی نہیں ہے۔ تو اب یہ جو کام ان کو کرنا ہے تو ان کو پھر کچھ نہ کچھ تو حکومت سے پہلے تو ان کو دینا پڑے گا، گیو اینڈ ٹیک۔ گیو اینڈ ٹیک۔ دیکھتے ہیں پھر کس طریقے سے وہ آگے بڑھیں گے اور ان کو کیا دیں گے اور کیسے مطمئن کریں گے ان کو کہ ہاں بھائی آپ جب ہم کوئی فیصلہ کریں گے تو آپ سے پوچھ کے کریں گے، ٹھیک ہے، ہاں آپ پہ نافذ نہیں کریں گے ٹھیک ہو یا مسلط نہیں کریں گے۔ ٹھیک، تو یہ گیو اینڈ ٹیک کی سیاست اپوزیشن میں کس حد تک آگے بڑھ سکتی ہے؟ سلمان صاحب کیا لگتا ہے آپ کو؟ ایک تو یہ ممکن ہے کہ حکومت کے خلاف ایک الائنس بن جائے گا، اور اگر بن جاتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوگا؟ دیکھیں، آج سے چند روز پہلے تک پی ٹی آئی جو بات کر رہی تھی مذاکرات کی، مذاکراتی عمل کی، اگر وہ مزاحمتی سیاست کی طرف لوٹی ہے اور احتجاج کرنا چاہتی ہے تو اس کا مطلب فرنٹ ڈور ہی نہیں، بیک ڈور پہ بھی جو بات ہو رہی تھی وہاں پر سبھی انہیں کوئی پازیٹیو رزلٹ نہیں ملا۔ اچھا، دوسری بات ہے کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں جو بات کہی ہے نا کہ وہ کبھی بھی دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کر نہیں چلے، یا ان کا اس میں ایکسپیرینس نہیں ہے، اور انہوں نے ہمیشہ سولو فلائٹ لی ہے۔ اور بات یہ کہ جن دو بڑی پارٹیز جن کی کوئی میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی قوت ہے، ان کے پاس کارکن ہے، وہ جماعت اسلامی ہے یا جے یو آئی ہے، اور میں دونوں کی لیڈرشپ سے اس حوالے سے بات چیت کر کے یہ نتیجہ میں نے اخذ کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں دونوں پارٹیز کہ بڑی پارٹیز نے ہمیشہ انہیں استعمال کیا ہے، اور جو ہی ان کا ہاتھ پڑا ہے کہیں سے آگے نکلنے کے لیے تو انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ اور آپ نے جو کہا کہ جی کیا وہ ساتھ لے کے چلیں گے، دیکھیں مولانا فضل الرحمان اور نعیم الرحمان ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہے، ان کی اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اور اس کیفیت میں اگر آگے کی طرف نکل رہے ہیں تو میں مثال دینا چاہتا ہوں پی ڈی ایم کی۔ پارٹیز بڑی تھی، پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، اور سربراہ پی ڈی ایم کا سربراہ بنے تھے مولانا فضل الرحمان، فیصلہ سازی میں بھی ان کا رول تھا، اور گلہ انہیں ان پارٹی سے یہی ہے کہ جب ان کا ہاتھ پڑا تو انہیں مولانا فضل الرحمان یہاں اگر مولانا کو ایسا کوئی عہدہ آفر ہو جاتا ہے گرینڈ الائنس، دیکھیں میں نے آپ کے پروگرام میں بہت پہلے کہا تھا کہ وہ حکومتوں میں بھی اپنا رول بنا لیتے ہیں اور اپوزیشن میں بھی۔ حکومتوں کا رول وہ بھی میں نے آپ کو فارمولہ پیش کیا تھا، اور اپوزیشن کا فارمولہ یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب صرف ایک نقطے پہ اپوزیشن کا حصہ بن سکتے ہیں کہ آپ لیڈرشپ انہیں دے دیں۔ اچھا، دیکھیں نا بات جیسے شامی صاحب نے بھی جو بات کہی ہے کہ وہاں پر پھر بیرسٹر گوہر یا سلمان اکرم راجہ نہیں میٹر کریں گے، وہ الائنس بنانا بھی جانتے ہیں اور چلانا بھی۔ نواب زدہ نصر اللہ خان صاحب کی پارٹی کوئی بڑی پارٹی نہیں تھی، لیکن ایک وزیداری تھی، ایک بات چیت کا اثر تھا کہ لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ آج یہ جو کیفیت پی ٹی آئی کی، پہلے تو پی ٹی آئی کو اس امر کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ یہاں تک کیوں پہنچے۔ اگر پولیٹیکل پارٹیز ان کے ساتھ ہوتی ہیں، اور ویسے بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جب آپ اپوزیشن کی سیاست ڈسکس کرتے ہیں یا حکومت کے خلاف کوئی احتجاجی تحریک یا لانگ مارچ، یہ مرلہ وار ہوتے ہیں، پہلے ضلع کی سطح پہ ہوتا ہے، پھر صوبے کی سطح پہ ہوتا ہے، پھر کیا آپ صرف اس بات پہ ایک الائنس بنانا چاہتے ہیں کہ جی ہماری لیڈرشپ کو ریلیف مل جائے؟ کیا آپ اس بات پہ الائنس بنانا چاہتے ہیں جی جوڈیشل کمیشن؟ یہ جن پارٹیز کا ہم ذکر کر رہے ہیں نا، تو کہہ رہے ہیں نیشنل کاز پہ اکٹھا کریں جی گے یہ کوئی نیشنل کاز، کوئی آپ نے آج تک سنا ہے؟ مجھے آپ بتا دیں، آپ کے پاس اتنا سارا میٹیریل پڑا ہے جس میں کوئی پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا ذکر ہو کہ مہنگائی ہے جی، بے روزگاری ہے جی، بے چینی ہے، بے یقینی ہے، نوجوان، کوئی ایک ایشو بتا دیں، صرف ان کے ذاتی مفادات ہیں، اس لیے مجھے کوئی گرینڈ الائنس بنتا نظر نہیں آ رہا۔ اور آپ نے خود ہی یہ بات کہہ دی یہاں پر کہ اچکزئی صاحب کی ایک اپنی اہمیت رہی ہے، اس اتحاد کا تو نام بھی کسی کو یاد نہیں ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان، اور اچکزئی صاحب کو ذمہ داری آپ نے دے دی، اور یکدم پتہ چلا کہ جی وہ جو مذاکراتی کمیٹی میں تو اچکزئی صاحب کا نام بھی نہیں ہے، اور اچکزئی صاحب پہلے انہیں بھی ٹاسک دیا گیا تھا، جی پہلے ٹاسک دیا، اور آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ اچکزئی صاحب کا ویسے نواز شریف صاحب اور باقی لوگ بڑا احترام کرتے ہیں، اب وہ جس پوزیشن میں ہیں، یاد ہے نا میں نے کہا وہ نہیں ملیں گے، ملیں گے نہیں، اس لیے کہ جو شخص اندر بیٹھا ہے نا وہ اپنی پارٹی کو لڑوا رہا ہے،
آپ دیکھ لیں سارا یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ کس شخص پہ اعتماد کر رہے ہیں، کسی ایک بندے کا نام لے دیں کہ یہ شخص ہے جس کی یہ گارنٹی دینے کے لیے یعنی تیار آپ ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو بند گلی میں میرا خیال ہے دیکھیں میں جو صورتحال وہ جو مزاحمتی سیاست دراصل وہ جنہیں پریشرائز کرنا چاہتے ہیں نا وہ پریشرائز نہیں ہوں گے. وہ جیسے آپ نے اپنی ابتدا میں کہا کہ انہوں نے اپنے سارے ٹیکٹرز استعمال کر لیے ہیں پاکستان کی حکومت اور پاکستان. اور ایک بات دیکھیں کہ حکومت کو اتنی پریشانی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ حکومت کو پریشانی اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے لڑائی ایسی جگہ مول لے لی ہے کہ پہلے تو وہ بھگتے ہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون لڑائی ان سے نہیں ہے، لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے ہے. اور بات ہے کہ آپ تو اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار تھے، ان کے ذریعے آپ مسرت اقتدار پہ پہنچے، آپ نے معافی نہیں دی کسی کو. اور اب بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ میں نے کل بھی آپ کو یہ بات کہی تھی کہ یہ جو ان کی مذاکراتی کمیٹی ہے یہ 100% مذاکرات چلانا چاہتے تھے. اچھا دیکھ لیں آپ ان سے بات کس نے دیکھیں نا اندر سے باہر نکلے ہیں. بیرسٹر گوہر نے کہا جی وہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی مذاکرات ختم. اس طرح یہ جو سیاسی میں ڈائلاگ ہوتے ہیں یہ ایشوز کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، یہ شرائط کے ساتھ منسلک نہیں ہوتے. آپ بیٹھتے تو گورنمنٹ امبیرس ہوتی. اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی جو کہا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں آ جائیں، اگر اپوزیشن مؤثر اپوزیشن کرنی ہوتی تو وہ پارلیمنٹ بھی کہتے جی بنائیں کمیٹی، ہم وہاں بیٹھ کے بات کریں گے. روز ایک خبر بنتی، روز ایک پروگرام اس پہ ہوتا. لیکن پتہ نہیں ان کا پھر کون سا مائنڈ سیٹ ہے جو ان کا امتحان ہی لیا جا رہا ہے. دیکھیں بحثیت پارٹی ایک بڑی پارٹی ہے، ان کے کارکنوں کے ساتھ ان کے لوگ جو ہیں اس وقت وہ خود بھی کنفیوز دکھائی دے رہے ہیں، انہیں سمجھ شاید نہیں آ رہا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں ڈاکٹر حسن عسکری صاحب گرینڈ الائنس اور احتجاجی سیاست ٹیک آف کر پائے گی؟ دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ احتجاجی سیاست یا پروٹیسٹ پالیٹکس اور اس کے لیے گرینڈ الائنس بنایا جائے گا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ پی ٹی آئی نے ایجنڈا ڈٹرمن کر دیا ہے کہ ہم ان کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں احتجاجی پالیٹکس کے لیے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا دوسری پارٹیوں کا بھی یہی خواہش ہے کہ ایک احتجاجی پالیٹکس جو ہے وہ کی جائے؟ اصول یہ ہے کہ اگر آپ اپوزیشن کا الائنس بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک کامن ایجنڈا جو ہے انیشل گفتگو کر کے ایک کامن ایجنڈا کریٹ کرنا ہوتا ہے جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ گرینڈ الائنس کی یا الائنس کہہ لیجیے، گرینڈ تو بہت ہی گرینڈ لفظ ہے لیکن ہم الائنس کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک کامن ایجنڈے کی ضرورت ہے. اس وقت کامن ایجنڈا ہمارے پاس اس لیے نظر نہیں آتا کہ جو پالیٹکس کو ڈومینیٹ کیا ہے، اپوزیشن پالیٹکس کو پی ٹی آئی نے ایک سنگل پارٹی کے طور پہ کیا ہے. اور اس وقت جو حکومتی طریقہ کار سے یا اسٹیبلشمنٹ کے طریقہ کار سے جو نقصان جتنا پی ٹی آئی کو ہوا ہے دوسری پارٹیوں کا اتنا نقصان نہیں ہوا ہے، بلکہ کچھ بھی نہیں ہوا ان کا نقصان. تو وہ ضروری نہیں ہے کہ ایجیٹیشن پالیٹکس کے لیے آئیں گے. لہٰذا میرے نزدیک اس میں تضادات ہیں. پی ٹی آئی کو اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ جو ایجیٹیشن پالیٹکس کا نسخہ استعمال ہوا ہے اور انہوں نے کئی دفعہ اٹیمپٹ کیا لیکن گورنمنٹ پیرالائز نہیں ہو سکی، کیونکہ ایجیٹیشن پالیٹکس کا تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ پیرالائز ہو اور ان کو فورس کیا جائے کہ وہ چھوڑ دیں حکومت کو یا نیا الیکشن کی اناؤنس کریں. یہ ایسا نہیں ہوا. سب سے پہلے اس بات کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ایجیٹیشن پالیٹکس کی اسٹریٹجی کامیاب نہیں ہوئی اور عام آدمی کن وجوہات کی بنا پر سڑک پہ آنے کو تیار نہیں ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں جو لوگوں کو پتہ ہیں کہ کیا وجوہات ہیں، کیا مجبوریاں ہیں عام آدمی کی، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. پھر دیکھیں یہ کہ اس وقت پاکستان کی پالیٹکس میں ایجنڈا نظریاتی نہیں ہے. نظریاتی پالیٹکس پاکستان میں بڑی کم رہ گئی ہے. JUIF کی تو نظریاتی پالیٹکس نہیں ہے، وہاں تو پاور گیم ہے اور پاور میں ان کا میچ پڑتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. جماعت اسلامی کچھ حد تک جو ہے نظریاتی ہمیں نظر آتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو بھی اگر ساتھ ملانا ہے تو کوئی کامن ایجنڈا چاہیے. کامن ایجنڈا ابھی ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. تو میرا نہیں خیال کہ نیئر فیوچر میں ایسا ممکن ہو سکے گا. اس کے لیے سٹائل آف پالیٹکس کو بدلنا پڑے گا اور پی ٹی آئی جو سولو فلائٹ کرتی ہے اور ڈٹرمن ایجنڈے کی خود کرتی ہے، میرا خیال ہے وہ ایسا نہیں ہو سکے گا. لیڈرشپ سے ملیں، ان سے پوچھیں کہ کون سے مسائل ہیں جو ہم ایجنڈے پہ لائیں، اور اگر ایجنڈے پہ کنسنسس ہو جائے گا تب آپ بات کر سکتے ہیں الائنس کی. لیکن ابھی تو ایجنڈا ہی کوئی موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پہ الائنس ہو.
تو انیشل گفتگو ہونی چاہیے، اور ایجیٹیشن پالیٹکس کا فی الحال جو ہے نا لفظ ایک سائڈ پہ رکھ دیں، صرف یہ دیکھیں کامن ایجنڈا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، فی الحال آپ کو اس کے امکانات بہت کم دکھائی دے رہے ہیں۔ رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں پی ٹی آئی کو تو اس وقت ریلیف نہیں ملا، تو بظاہر پی ٹی آئی کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے دیگر اپوزیشن جماعتیں ساتھ دیں گی پی ٹی آئی کا؟ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ دو قسم کی جماعتیں ہیں، دونوں قسم کی جماعتیں ان کا ساتھ دیں گی۔ ایک تو مذہبی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں آپ ان کو نظریاتی جماعتیں کہہ سکتی ہیں کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ملک میں اسلامی ریاست کا وجود ہو اور اسلامی قوانین شریعت کا نفاذ ہو، اور ایسے قوانین جو شریعت کے خلاف ہیں انہیں منسوخ کیا جائے۔ یہ پرانی ان کی جدوجہد ہے۔ اگرچہ عوام میں ان کو اس مقصد کے لیے پذیرائی نہیں ملی، لیکن ان کے جو ورکرز ہیں کافی انڈوکٹرینیٹڈ ہیں، ان کی کافی تربیت کی گئی ہے اسی مقصد کے لیے، وہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، خصوصی طور پہ جماعت اسلامی کے۔ تو اگر وہ کسی اتحاد کا حصہ بنتے ہیں تو مقصد کیا ہوگا؟ مقصد یہ نہیں ہوگا کہ ایک حکومت، ایک جو سیکولر نوعیت کی ایک حکومت ہے اس کو ہٹا کے ایک دوسری سیکولر نوعیت کی حکومت کو وہاں پہ مقرر کیا جائے یا اس کا ساتھ دیا جائے۔ یہ کھیل کافی دفعہ وہ کھیل چکے ہیں، تو اگر وہ جوائن کریں گے تو ظاہر ہے کہ اپنا یہ جو ان کا مطمع نظر ہے یا نظریہ ہے وہ اس کو سامنے رکھیں گے، اور کس حد تک کوئی جماعت ان کا ساتھ دے گی۔ کیا تحریک انصاف جو نظریاتی مذہبی نظریاتی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ایک نظریاتی اتحاد کرے گی؟ اپنے نظریات میں اگر کوئی اتنا زیادہ بنیادی تبدیلی کرے گی تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے قومی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی اس کے لیے اس کے نتائج ہوں گے۔ اچھا، میرا نہیں خیال ہے کہ ایسا ممکن ہے۔ دوسری جو جماعتیں ہیں وہ ہیں جو جنہیں ہم قوم پرست جماعتیں کہتے ہیں یا علاقائی جماعتیں کہتے ہیں، ان کی تعداد 2-3 ہے، اور لیکن ان کی صرف اگر پذیرائی ہے تو کچھ حلقوں میں ہے، بلوچستان میں ہے اور خیبر پختونخوا میں ہے، لیکن وہ اگر تحریک انصاف کا ساتھ دیتے ہیں تو کچھ چیزیں ان میں مشترک ہیں۔ اچھا، ایک یہ کہ انتخابات شفاف ہونے چاہیے، آزادانہ ہونا چاہیے، جمہوریت اور آئین کو بحال کیا جائے، اور جو بنیادی طور پر سول ملٹری ریلیشنز ہیں ان کے بارے میں ان کی ایک جیسی رائے آج کے حالات کے تناظر میں پائی جاتی ہے، لیکن پہلے تحریک انصاف کے وہ نظریات نہیں تھے اس موضوع پر جو اس وقت نظر آتے ہیں، تو اس لیے وہ زیادہ قریب لگتے ہیں جو قوم پرست جماعتیں ہوں جن کا ایک شروع سے ہی ان معاملات پر ایک موقف رہا ہے، وہ ان کے ساتھ ہو سکتی ہیں، ہو سکتے ہیں۔ تو کیا ایک گرینڈ الائنس بنے گا؟ نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے، لیکن ایک اور بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر مقصد یہ ہے کہ ایک تحریک چلا کر جس طریقے سے ایوب خان، ذوالفقار علی بھٹو، ان 2 حکومتوں کو مفلوج کیا گیا تھا اور کسی حد تک کافی دباؤ پڑا تھا پرویز مشرف پر، تو اس میں صرف سیاسی جماعتیں شامل نہیں تھیں، اچھا، اس میں میڈیا شامل تھا، اس میں سول سوسائٹی شامل تھی، اس میں طالب علم شامل تھا، اس میں مزدور شامل تھا، اس میں صحافی شامل تھا۔ یہ گرینڈ الائنس صرف سیاسی جماعتوں کا نہیں بنتا، یہ گرینڈ الائنس تمام ان فورسز کا بنتا ہے جو کہ کسی طور پر کوئی کردار کسی حوالے سے ملک کی سیاست اور سماجیات اور معیشت میں وہ اچھا سب سے بڑا جو رول رہا ہے ان تحریکوں میں وہ بازار کا رہا ہے، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ جو تاجر پیشہ طبقہ ہے اس کا اپنا ایک نظریہ تھا، خصوصی طور پر ان کا رول بڑا مرکزی تھا اور کلیدی تھا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو اس قسم کا الائنس مجھے بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، اور اگر تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ وہ ایک ایسی تحریک کو وہ سسٹین کر سکتی ہے، ایسا نہیں کر سکے گی۔ یہ ہے کہ کبھی جلسہ سوابی میں کر لیا، کبھی شام میں کر لیا، اسلام آباد چڑھائی کر دی، دکھائی ہی نہیں دے رہا گرینڈ الائنس، کیونکہ شکایتیں شکوے ایک ہو سکتے ہیں لیکن نظریات مختلف ہیں، اور ایک ایجنڈے پر ان جماعتوں کا اکٹھا ہونا فی الحال ممکن دکھائی نہیں دے رہا۔ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے تحریک انصاف کے 8 فروری کے لائحہ عمل کی اور اس پر حکومت کے جواب کی۔ اس بریک کے بعد سٹے ود اس۔
वेलकम बैक नाज़रीन। पीटीआई 8 फरवरी को मुल्क गिर एहतजाज का इरादा रखती है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस इस वक्त सवाबी में दिखाई दे रहा है, जहां पर जुनेद अकबर साहब ने आज इजलास भी बुलाया था पार्टी का और आगे की हिकमत अमली वहां तय करनी थी। लेकिन हमने देखा कि वहां पेशावर रीजन के कई अरकान असम्बली और पार्टी अहदेदार गायब रहे। दूसरी जानिब जब इस एहतजाज से मुतालिक मोहसिन नकवी साहब से पूछा गया तो वज़ीर दाखिला ने कहा कि हमने 26 नवंबर को भी रिक्वेस्ट की थी इनसे, वो नहीं माने और अब भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर नहीं माने तो फिर वही कुछ होगा। तो क्या 26 नवंबर की तारीख को दोहराया जाएगा? ये सवाल भी मैं अपने पैनल के सामने रखूंगी। लेकिन उससे पहले शामी साहब, जुनेद अकबर साहब दावे तो बहुत कर रहे हैं, अगर कहा जाए कि बड़कें बहुत मार रहे हैं, लेकिन आज जो पार्टी इजलास हुआ वहाँ कई अहदेदार गायब थे पार्टी के, तो पार्टी के अंदर से ही एहतजाज को नाकाम बनाने की कोशिश तो नहीं हो रही? बहुत बड़ा इम्तिहान होगा 8 फरवरी वाला नई क़यादत के लिए। पार्टी जो है ना उसको थका दिया गया है, जो मुसलसल उनको सड़कों पे रख के, तो कारकुन जो है आखिर लोहे के बने हुए तो नहीं है ना वो कोई छापामार तंजीम का हिस्सा तो नहीं है ना, वो तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। जलसा करते हैं, जुलूस निकालते हैं, वोट देते हैं, और हुकूमत कायम होती है तो एंजॉय करते हैं, नहीं कायम होती तो इंतज़ार करते हैं। तो ये जो एक खान साहब ने जिस तरीके से उनके साथ बदसलूकी की है कारकुनान के साथ, और जिस तरह जो मेरा ख्याल वो सारे जो है बदल तो अपनी जगह है, थक चुके हैं, लेकिन शिकस्ता भी तो है ना, अब थक भी तो गए हैं। तो अब इसीलिए उनको दूसरी जमातों के कारकुनों की जरूरत महसूस हो रही है कि मौलाना फजलुर रहमान के पास, जमात इस्लामी के पास कुछ लोहे के चने हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो सारे तेली पे रख सकते हैं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं हम चने चबा डालेंगे, इसलिए वो क्यों, इसलिए उनकी जरूरत महसूस हो रही है, कुमक चाहिए उनको। अब अगर ये वही काम करेंगे तो आज तक इनको सड़कों पे आके क्या फायदा हुआ है? क्या मिला? तो वो मोहसिन नकवी साहब ने बता दिया कि हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे सो हम करेंगे, तुम सर निकालोगे। ताकत का इस्तेमाल दुरुस्त बात है आपकी नजर में? एक ताकत का इस्तेमाल सियासी मज़ाहमत का मुकाबला सियासी हिकमत अमली के साथ नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि हम जनाब सर पे कफन बांध के आ रहे हैं, हम हमारे जनाजे पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, अगर आप अल जहाद के नारे लगाएंगे तो फिर आप मौका देंगे ना हुकूमत को कि डंडा चलाए। तो इसलिए बात यह है कि उनको सबक सीखना चाहिए। खान साहब जो हैं उनको एक हिकमत अमली जो है उसको तब्दील करना होगा। ठीक है, अपनी जो ताकत है, उनकी इंतखाबी ताकत है, जो वोट की ताकत है, उसको जाया ना करें। ठीक है। अभी तो हमने सुना है कि ट्रंप साहब से भी मायूसी हो रही है। अच्छा, वो भी कोई जवाब अभी तक आई नहीं। वो रिचर्ड ग्रेनेल जो थे वो ट्वीट करते थे हर वक्त, अब तो खामोश है, अब वो भी डिलीट हो गए। और ट्रंप जो है वो भी वहां लगे हुए हैं कोई। ठीक है, तो आप कह रहे हैं पीटीआई को हिकमत अमली पर नजर सानी की जरूरत है। सलमान साहब, आपकी नज़र में जुनेद अकबर साहब सुरखरू हो सकेंगे 8 फरवरी को? और इस पर जो हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया है, जिस तरह से निपटा जाएगा एहतजाज से, वो भी दुरुस्त है आपकी नज़र में? देखिए, सियासत में एहतजाज तहरीकों का हिस्सा होते हैं, और जो सियासी तहरीकें हैं वो कानून और आइन के ताबे चलती हैं। ये आज पाकिस्तान के अंदर एहतजाजी सियासत, और जिस तरह आपने कहा कि हमारे दोस्त मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि इस तरह निपटेंगे, आप सियासी कुव्वत का रास्ता नहीं रोक सकते। और वो सियासी कुव्वत ये नहीं होती कि आप अदारों पर चढ़ दौड़ें, आप रियासत से अपने आप को बालादर समझें। सियासी कुव्वत ये होती है कि आपकी ताकत को इस्लामाबाद महसूस करे। और जहाँ तक जुनैद अकबर खान साहब की बात है, तो जुनैद अकबर खान साहब के लिए बड़ा चैलेंज वहाँ पर तहरीक नहीं है, उन्हें तो डयाला जेल में सरखरू होना है। अच्छा, इसलिए कि उन पे एतमाद का इजहार किया गया है। आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि वो पख्तूनख्वा की सियासत में एक ताकत का नया मरकज खड़ा किया उन्होंने, पैरेलल अली अमीन गंडापुर के मुकाबले में। अब उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई करना है। और देखें, वो जो आपने कहा कि जी अरकान असम्बली नहीं आए, मैंने तो इस पर 4 रोज़ पहले लिखा था कि अली अमीन गंडापुर जो वहाँ पर ताकत का महवर रहे हैं, वो जुनैद अकबर खान को किस तरह ताकतवर होने देंगे? तो अरकान असम्बली के लिए इशारा काफ़ी होता है। स्वाबी का जलसा वो एक बड़ा करेंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ पख्तूनख्वा की जमात नहीं है, ये एक कौमी पार्टी है। हम बैठ के यहाँ पर पख्तूनख्वा को डिस्कस कर रहे हैं, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जहाँ पर उन्होंने पख्तूनख्वा से ज़्यादा वोट लिए हैं। यहाँ पर तो मुझे कोई गहमा गहमी नहीं नजर आ रही।
یہاں پر انہوں نے مینار پاکستان پر جلسے کی درخواست دی تھی، اور احتجاجی تحریکوں میں جب ایڈمنسٹریشن اجازت نہیں دیتی اور اگر ماحول طاری کر لیا جائے تو روکا نہیں جا سکتا. میرا نہیں خیال کہ کوئی وہ احتجاجی سیاست میں بھی، البتہ جنید اکبر خان وہ ایک اپنی نیو سینس ویلیو کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ وہ 8 فروری کو وہ بھی ٹھوس ہو جائیں، اور جو محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاسی مزاحمت قوت کو روکنے کی بجائے ان سے بات چیت کریں. بات ہے کہ 26 نومبر یا 9 مئی کے واقعہ سے سیاست مضبوط نہیں ہوئی، کمزور ہوئی ہے. ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، آپ کی نظر میں ملک گیر احتجاج پی ٹی آئی کے لیے امتحان ہے یا حکومت کے لیے امتحان بن سکتی ہے؟ کوئی پریشانی کی بات ہے اس میں حکومت کے لیے؟ دیکھیں، پہلے تو بات یہ ہے کہ 26 نومبر کا جو واقعہ ہوا ہے اس پہ حکومت کی جو آفیشل پالیسی، فیڈرل حکومت کی آفیشل پالیسی تو یہ ہے کہ وہاں تو انہوں نے قوت استعمال نہیں کی، کچھ کیا ہی نہیں ہے، وہ خود ہی بھاگ گیا پی ٹی آئی والے. اچھا، لیکن انٹیریئر منسٹر صاحب کے بیان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قوت استعمال ہوئی ہے، اسی لیے قوت کو انڈائریکٹلی دوبارہ اس کا تذکرہ انہوں نے یہ کیا ہے، تو یہ غور کرنے والی بات ہے. دوسرا جہاں تک یہ ہے کہ دیکھیں، مختلف سیاسی جماعتوں کو مختلف انداز میں الیکشن کے بارے میں شکایات ہیں. 2024 فروری کا جو الیکشن ہوا تھا، تو اگر واقعی پی ٹی آئی کو احتجاج کرنا چاہتی ہے تو وہ کامن پوائنٹ نکال کے باقی پارٹیوں سے نیگوسیٹ کرتی اور اس کے بعد کوئی ایک ایسا الیکشن کے بارے میں ایک ایجنڈا بناتی جو سب پارٹیوں کو ہوتا، اور پھر اس کے بعد وہ مختلف جگہوں پہ احتجاجی جلسے کر کے اپنے مطالبات پیش کر سکتے تھے کہ ان کو یہ شکایات ہیں اور ان شکایات کو دور کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا. تو یہ کام تو ہو سکتا تھا، لیکن اس کے لیے اب وقت نہیں ہے اور نہ ہی غالباً پی ٹی آئی کی یہ اپروچ ہے. لیکن اگر وہ جلسہ کے پی میں 2-4 جلسے کر لیتے ہیں، پنجاب میں کوئی بڑا جلسہ نہیں ہوگا، اور مجھے نہیں امید کہ لاہور میں جلسے کی اجازت ان کو پنجاب کی حکومت دے گی. اور اس لیے پنجاب کے اندر چونکہ قوت کا استعمال زیادہ ہوتا رہا ہے ماضی میں، تو اس کی وجہ سے میرا نہیں خیال کہ پنجاب میں کوئی بڑا ایجیٹیشن اس وقت ممکن ہے. ملک گیر احتجاج کی وہ بات کریں، لیکن آپ کو پنجاب کی حد تک تو کوئی بڑا احتجاج دکھائی نہیں دے رہا. سوابی میں کر سکتے ہیں کیونکہ سوابی میں ان کی حکومت ہے رسول بخش صاحب، لیکن سوابی میں بھی امتحان ہے جنید اکبر صاحب کا، تو وہ اس امتحان کو پاس کر سکیں گے؟ اور حکومت کی حکمت عملی اس پر کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، جب وہ اپنے صوبے میں کرتے ہیں جہاں پہ ان کی حکومت ہے تو ظاہر ہے ان کو اجازت بھی ہے اور وہاں پہ سہولت کاری بھی ہے اور ذرائع بھی وہاں پہ ہیں اور عوام کی ایک حمایت کا اظہار وہاں پہ ہو سکتا ہے. لیکن وہ کافی نہیں ہے کہ یہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو اقتدار میں ہو کسی صوبے میں وہ بڑے سے بڑا جلسہ کر سکتی ہے، لیکن قومی سطح کی سیاست میں اس کا اثر اس وقت صرف پیدا ہوتا ہے جب تمام صوبوں میں اور تمام بڑے شہروں میں با یک وقت بڑے بڑے جلسے کیے جا سکیں. یہ ایسا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے لیے ناممکن ہے. نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن مجھے نظر آتا ہے کہ ماضی میں انہوں نے 3-4 دفعہ کوشش کی ہے. لاہور میں کیا ہے، اسلام آباد میں کی ہے، سندھ میں غالباً وہ نہیں کر سکے، کہ بلوچستان میں نہیں کر سکے. تو جہاں بھی وہ کوشش کریں گے 2 جگہ کو، ان کا ہدف لاہور ہے اور اسلام آباد ہے. اگر یہاں وہ کوشش کرتے ہیں یا کراچی میں کوشش کرتے ہیں، وہ کوشش ناکام بنا دی جائے گی. ٹھیک ہے. اور تو اسے حاصل کیا ہوگا؟ اگر یہ کوششیں بار بار ناکام ہوتی رہیں جس طرح ماضی میں ہوئی ہیں، اور طاقت کا استعمال ریاست کرتی ہے اور کرے گی کہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، میں اس کے بارے میں کوئی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہاں پہ اگر سب کو چھٹی ہو کہ احتجاج کریں تو پھر معاملات ریاست کے اور معاشرے کے چل نہیں سکتے. ایک بات جو ہمیشہ ہمارے دوست سلمان صاحب کرتے ہیں کہ جی کہ احتجاج جمہوریت میں ایک حق ہے. نہیں، حق ہے لیکن یہ حق قانون کے تابع ہے. کہ امریکہ میں آپ جب چاہیں یا برطانیہ میں جب چاہیں، فرانس میں جب چاہیں آپ جلوس نہیں نکال سکتے. جب آپ احتجاج کریں گے تو مقامی حکومت سے یا اس شہری حکومت سے آپ اجازت لیں گے. اس کے لیے بھی ہمارے پاس یہ گنجائش موجود ہے. وہاں پہ اس میں پھر سیاست کار فرما نہیں ہوتی بلکہ جو انتظامی امور ہوتے ہیں وہ اولیت رکھتے ہیں. یہاں ہمارے یہاں سیاست غالب ہے، تو اسی وجہ سے
کہ انتظامی پی ٹی آئی امور مغرب کی کو بہت ایک مثالیں بہانہ دیتی ہیں، بنایا یقیناً جا انہیں سکتا آپ کی ہے۔ یہ مثال سننی چاہیے. وہ چونکہ سڑکوں پر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پینل کی یہی رائے ہے کہ سڑکوں پر نکلنا ایک لا حاصل مشق ہوگی، تو بہتر یہی ہے نہ خود کو تھکائیں نہ اپنے کارکنان کو تھکائیں. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے مہنگائی کے طوفان کی. رمضان سے پہلے ہی آئل اور چینی کی قیمتوں میں اضافہ، رمضان میں کیا حال ہوگا، جانیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف رمضان سے پہلے ہی شوگر مافیا بھی بے لگام دکھائی دے رہے ہیں اور چینی کے ساتھ ساتھ کوکنگ آئل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. کیا وجہ ہے شامی صاحب اس کی؟ ابھی تو رمضان شروع نہیں ہوا اور مہنگائی کا جن ایسا لگ رہا ہے جیسے بے قابو ہونے والا ہے. مگر تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ تو بین الاقوامی مارکیٹ میں بھی بڑھی ہیں. اگرچہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ تیل پیدا کرنے والے ملک جو ہیں سعودی عرب اور دوسرے ممالک وہ قیمتیں کم کریں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم اپنا تیل نکالنا شروع کر دیں گے امریکہ جو ہے، اور اس وجہ سے تیل کی قیمتیں کم ہوں گی. لیکن معاملہ تو ابھی تک الٹ ہو گیا. تو تیل کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھی ہیں، متحدہ عرب امارات میں بھی بڑھائی گئی ہیں، ڈیزل کی بھی اور تیل کی بھی. تو پاکستان تو تیل پیدا نہیں کرتا، تو پھر چینی وہ تو امپورٹ کرتا ہے. چینی پر کیا کہیں گے آپ؟ چینی تو پھر نکتہ چینی کریں گے اور کیا کریں گے. ٹھیک ہے، اور ہمارا سوال بھی یہی ہے کہ یہ وہ چیزیں جن کا استعمال بڑھ جاتا ہے رمضان کے دوران. سلمان صاحب، تو یہاں اس پروگرام نے آپ نے چینی مافیا کے حوالے سے کچھ انکشافات کیے تھے، تب کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں تھا. اب آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں تو ایک بات کہوں گا کہ خود نواز شریف صاحب نے بطور چیف منسٹر کہا تھا کہ میرے والد محترم نے کہا ہے کہ کچن کی 7 چیزیں مہنگی نہ ہونے دیں، تمہاری سیاست چلے گی. اور یہ جو شامی صاحب نے ذکر کیا یہ بالکل درست ہے کہ $750 سے $1200 پہ پہنچی ہے جو پام آئل کی قیمت. اور وہ ملائیشیا اور انڈونیشیا سے آتا ہے، لیکن اس پہ سیلز ٹیکس ہے. گورنمنٹ اس پہ سیلز ٹیکس ختم کر دے. چینی کی جہاں تک بات ہے، چینی آپ اب بھی بڑی مزداری کی بات یہ ہے کہ چینی آپ کے پاس وافر موجود ہے. اور چینی کے حوالے سے چینی کی قیمتیں جو ہے کہ اس وقت جب میں نے یہاں پر یہ ایشو اٹھایا تھا تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے نہ تو چینی کی قلت ہوگی نہ قیمتوں میں اضافہ ہوگا. تو چینی کی قیمتوں میں جو 15-20 روپے کا اضافہ ہوا ہے اس کا کوئی جواز نہیں. کرشن سیزن چل رہا ہے، چینی نہیں بن رہی ہے، چینی موجود ہے. تو لہذا یہ چیلنج ہے پنجاب گورنمنٹ کے لیے، فیڈرل گورنمنٹ کے لیے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے اور اگر اس وقت انہوں نے قابو نہ پایا تو پھر رمضان المبارک میں آگ لگے گی، تو پھر آپ کے پاس جواز کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر حسن مسکی صاحب، اس مہنگائی میں انتظامی مشینری کا کتنا ہاتھ ہے؟ دیکھیے، اس میں کافی ہاتھ انتظامی مشینری کا ہوتا ہے کیونکہ بنیادی فیصلے انہوں نے ہی کرنے ہوتے ہیں. اب اس وقت جو ہے نا یہ ایک ایسا آئٹم ہے، پرائس ہائیک، پرائسز کا بڑھنا اور کاسٹ آف لیونگ، زندگی گزارنے کے اخراجات میں اضافہ، یہ زیادہ موزوں ٹرم ہے. یہ وہ ایسا ایجنڈا ہے جسے اپوزیشن والے لے کے چل سکتے ہیں، جس کی بنیاد پہ وہ ایک پروٹیسٹ کا ذریعہ نکال سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ہر آدمی کو یہ تکلیف دے رہی ہے. دیکھیں اس کی وجہ، دیکھیے جہاں تک چینی کا تعلق ہے، چینی کے جو مالکان ہیں وہ بڑے سیاسی طور پر اچھے مقام پہ ہیں اور وہ ہر حکومت سے ایکسپورٹ کرنے کی، چینی کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت لے لیتے ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی ہوا، اس کے بعد قیمتیں بڑھیں. اس حکومت سے بھی، موجودہ حکومت سے بھی ایکسپورٹ کی اجازت لی گئی ہے اور وہ اس بات پہ دی گئی تھی پرائم منسٹر صاحب نے کہ قیمتیں نہیں بڑھیں گی، لیکن چینی قیمتیں ابھی بڑھ رہی ہیں، قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ہر حکومت آ کر رسول بخش صاحب وہی غلطیاں کیوں دہراتی ہیں؟ دیکھیں، یہ اچھے مقام پہ نہیں ہے، بلکہ جتنا یہ چینی پیدا کرنے والے ہیں تمام عام سیاسی مقامات ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے قبضے میں ہے. تو یہ ذخیرہ اندوز اور یہ جو شوگر مافیا جس کی آپ نے بات کی ہے یا کارٹلز ہمیں کہتے ہیں، یہ مشترکہ طور پر سپلائی کو کنٹرول کرتے ہیں. اور اس موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ جب مسلمانوں نے روزے رکھنے ہیں، کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے نا کہ یہی بڑے ایشوز ہیں عوام کے. ہماری سیاسی جماعتیں عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے اپنے مفادات کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں اور اسی لیے کامیاب نہیں ہو پاتی. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ.